आज हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी सीएसएस पाकिस्तान के हवाले से। जो सिलेबस है उसके 4 पार्ट्स हैं और जो चौथा हिस्सा है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स इन कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी है। इसमें शुरू में इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे तो इसके साथ हम बेसिक जो क्रिमिनोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन है या बाकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको भी, यूथ क्राइम जस्टिस सिस्टम को भी हम समझते चले जाएंगे। तो मेरा आज का इसकी जो चॉइस है वो इसलिए है कि अगर हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे बात करें तो एक तो ये इशू है कि ये पूरी दुनिया में एक ग्लोबल फिनोमेना है और पूरी दुनिया जो है इस क्राइम के लपेट में है। चाहे वो किसी मज़हब से हैं, किसी एथनिसिटी से हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, तो ये प्रॉब्लम हर जगह पे मौजूद है। अगर हम इस क्राइम को समझ लें तो हमें इसके मज़ीद फ़ायदे भी हैं। मैं आम तौर पे कहता हूँ कि जब हम क्रिमिनोलॉजी को सिलेबस में शामिल करते हैं तो जितने एस्पायरेंट्स हैं उनको इसके कई फ़ायदे। एक तो ये नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट है और ख़ासकर जो जिस एज में आप लोग हैं उसमें आपकी बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी है जितने भी टॉपिक्स हैं इसके। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपको जब ऐसे राइटिंग है उसमें कि ये काफ़ी हेल्प करता है, जनरल नॉलेज में काफ़ी हेल्प करता है। और सीएसएस एक अच्छा स्कोरिंग क्रिमिनोलॉजी जो है सीएसएस में अच्छा स्कोरिंग टॉपिक भी है, सब्जेक्ट भी है। आमतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं वो 85% 90 तक मार्क्स मार्क्स ले लेते हैं आउट ऑफ 100। तो ये जो 25% का जो चौथा हिस्सा है इसका, इसमें हम और भी मनी लॉन्ड्रिंग, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे आज बात कर रहे हैं और नैब है, बाकी भी काफ़ी साथ साथ हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल सेक्सुअल अब्यूज़ एक क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमारे टॉपिक का नाम है। हम इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारे प्रोग्राम के इस सेशन के वो ये हैं कि हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को एक्सप्लेन कर सकें या डिफ़ाइन कर सकें। फिर हम अगले मौजू पे हम चले जाएंगे कि इसके ऑफेंडर्स कौन हैं, कौन लोग हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में इन्वॉल्व हैं और क्या क्या टाइप्स हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में आती हैं। इससे आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि बाकी जो दुनिया में सोसाइटीज़ हैं वो इस इशू को कैसे देख रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे मजहबी रुझानात ऐसे हैं कि हम इस पे बात भी नहीं करना चाहते। तो लेकिन जो प्रॉब्लम तो मौजूद है और मेरे ख्याल में शायद बाकी मुआशरों की निस्बत पाकिस्तान में प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पे शर्म और हया की बातें हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है और आम तौर पे एहतराम का रिश्ता ऐसा है कि हम अगर कोई ऐसा इशू नज़र भी आ जाए तो उसको दरगुजर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो फिर मैं यही बात करूँगा, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्राइम फिगर्स होते नहीं, क्राइम डेटा हमारा है ही नहीं, ओवरऑल क्राइम डेटा हमारा नहीं है, या हम उसको कलेक्ट करने के हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या अभी तक मेथोडोलॉजी डेवलप नहीं की गई, या हमारी जो रियासती लेवल पे हमने कोशिश नहीं की कि हम देखें कि हमारे मुल्क में क्राइम कितना है। अगर हमें क्राइम का पता चल जाएगा कितना क्राइम है तो हमें रिसोर्सेज भी उस लिहाज से उसको क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी भी उस लिहाज से करने में आसानी होगी। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली हमें देखना पड़ेगा दीगर ममालिक में ये एक्सटेंट ऑफ क्राइम कितना है और उससे हम देख सकते हैं। फिर खुद आप इतने समझदार हैं, सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये प्रॉब्लम किस लेवल पे है। तो जहाँ पे जहालत है, जहाँ पे लोग अपने हकूक़ को नहीं जानते, जो जहाँ यहाँ पे बोलने की, माँ बाप ही बच्चों को बोलने की इजाज़त नहीं देते, तो वहाँ पे ये इशू जो है वो कितना बड़ा और कितना संगीन होगा। इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो जिसको हम समझ के किसी भी क्राइम को रोक सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को डिस्कस करेंगे तो आपको सारी क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी समझ आ जाएगी। एक क्रिटिकल थिंकिंग आप में डेवलप हो जाएगी, क्रिटिकल एनालिसिस करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो जो इस वक्त आपने देखा कि खबरों में हर वक्त, अभी सिंध में एक वडेरा है जिसके घर में एक बच्ची काम करने वाली है और उसके साथ क्या हुआ है। एक पाकिस्तान में एक सेशन जज है, उसके घर में क्या हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर ये वाक़या हुआ। उससे पहले इस्लामाबाद में एक जज साहबा खुद थी, उन्होंने बच्ची के साथ क्या किया। तो ये सारे के सारे चाइल्ड अब्यूज़ में या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में ये चीज़ें आती हैं। और हम इसका रिव्यू भी करेंगे, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी करेंगे। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इसलिए करेंगे कि हमने तो अल्लाह की मेहरबानी से लॉ मेकिंग करनी कोई नहीं है। हमने तो लॉ मेकिंग ये करनी है कि एक रिटायर्ड
سپریم کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھر میں سولر سسٹم لگا لیا ہے، تو اب جو بجلی کے 20,000 جو جو 10,000 یا جتنے بھی یونٹ ان کو فری ہیں، اس کے پیسے مجھے دینا شروع کر دیں۔ ہاں، ہم تو اخلاقی طور پہ کافی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہمارے ایم این ایز بھی جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، سینیٹرز بھی جاتے ہیں، تو وہ اپنے ایشوز پہ زیادہ قانون سازی کرتے ہیں۔ جو ہماری مستقبل ہے، جو ہمارے بچے ہیں جنہوں نے کل بڑے ہو کے اس ملک کے لیے کچھ کام کرنے ہیں، اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے۔ اگر وہ نگلیکٹ کا شکار ہیں تو ڈیفینیٹلی اب جس ایج میں ہم لوگ ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا تو ملک کے یہ حالات ہیں۔ جو ہم سے پہلے کی نسلیں ہیں انہوں نے بیڑا گرک کیا تو ملک کے یہ حالات ہیں۔ تو کیوں نہیں ہم اپنے آنے والے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں اور ان کے بارے میں کوئی قانون سازی کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ آوے ہی آوے اور جاوے ہی جاوے پہ لگی ہوئی ہے۔ ہمارے آپ ایم این ایز آپ دیکھ لیں کس قدر ان کی عامیانہ باتیں ہوتی ہیں اور کس قسم کی وہ نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں اور ہیٹ سپیچز کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا چینل نہیں ہے، کوئی بھی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ ان کو روکا جا سکے۔ اور پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے مسائل ہیں، گلوبل پرسپیکٹو کی میں بات کر رہا ہوں، کہ یہ جو چائلڈ سیکشل ابیوز اتنا بڑا کرائم ہے اکراس دا ورلڈ۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہر ریلیجن میں، ہر سوشو اکنامک گروپ میں، ایتھنیسٹی میں، کسی بھی جگہ پہ یہ ایک بہت بڑا یہ پرابلم بن چکا ہے۔ اس کو ہم کیوں نہیں روک سکتے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پروگرام، جو سیشن آج ہم کر رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ہمیں 2 یا 3 سیشن میں لے کے جانا پڑے، اس کے 3-4 پارٹس بنانے پڑے، کیونکہ ہم بالکل اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، انالائز کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے آپ کو سی ایس ایس میں جب کوئی پرابلم آپ نے میگنیفائی کرنا ہوتا ہے، اس کے سلوشنز بھی ڈھونڈنے ہوتے ہیں، وے فارورڈ بھی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، آپ کو ہم ایسی باتیں بھی ضرور ڈسکشن میں آپ کے سامنے لائیں گے کہ جس سے آپ کو ایک وے فارورڈ بھی پتہ چلے کہ اس پرابلم کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے، باقی دنیا کیسے سٹیپ لے رہی ہے اس کو کرنے کے لیے، کس کس جگہ پہ مسائل ہیں جن کو ہم دور کر سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی پالیسی ریکمنڈیشنز کی بھی ہم بات ضرور کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ڈیفینیشن سے کہ یہ ڈیفینیشن کیا ہے۔ ڈیفینیشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب تک آپ ڈیفینیشن ذہن نشین نہیں کر لیں گے، اس کا ادراک حاصل نہیں کر لیں گے، آپ کو پرابلم کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، اور سارے کے سارے اگلے جو سٹیپ ہیں وہ بیس کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن پہ۔ When an offender intentionally harm a minor physically, psychologically, sexually or by acts of neglect, the crime is known as child abuse۔ اب اس میں آپ کو بتایا کہ کسی بھی مائنر کی بات ہے، مائنر ہم یہ بار بار ڈسکس بھی کرتے چلے جائیں گے جب کرمنالوجی کی بات ہوگی۔ تو اب پوری دنیا میں پاکستان بھی سگنیٹری ہو گیا ہے کہ جو چائلڈ کی جو لیگل ایج ہے وہ 18 سال ہے، اور سم کیسز جو ٹریفکنگ پرسنز ہے اس میں لڑکیوں کی ایج 21 ایئرس تک بھی ہے۔ اور میں ایک دفعہ پاکستان کی جو سینٹ کی جو کمیٹی تھی ان کے سامنے پیش ہوا تھا، تو سینیٹر صاحب نے خود کہا کہ یہاں پہ لڑکوں کی ایج بھی 21 ہونی چاہیے، کیونکہ لڑکوں کے ساتھ بھی یہ معاملات کافی حد تک ہوتے ہیں۔ خیر وہ بعد میں ہم اپنے سیکشن میں ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ فزیکلی میں آپ دیکھ لیں کتنی براڈ ایک یہ ڈیفینیشن ہے فزیکلی، اور سائیکولوجیکلی یہ گرومنگ کی باتیں ہیں، کسی کو تنگ کرنے کی باتیں ہیں۔ آگے ہم جا کے ڈسکس کریں گے کہ جیسے آج کل انٹرنیٹ عام ہے، تو انٹرنیٹ پہ یہ کیسے سائیکولوجیکل امپیکٹس بچوں پہ ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں یا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ سیکشولی بھی ایک ورڈ ہے، اور عام طور پہ لوگ جب ہم کہتے ہیں سیکشول ابیوز کی بات ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں صرف کوئی سیکشل انٹریکٹ ہی ایک چیز ہے، نہیں، یہ بات ابھی سے سمجھ لیں کہ اس میں فزیکل اور سائیکولوجیکل ایلیمنٹس بھی شامل ہیں۔ اور آخر میں جو ہے آر بائی ایکٹس آف نگلیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان میں زینب چائلڈ سیکشول ابیوز کا کیس ہوا تھا تو وہ دونوں والدین اس وقت عمرہ پہ تشریف لے گئے تھے، اور جب واپس آئے تو انہوں نے شور مچا دیا کہ میری بچی گم ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح لگتا تھا کہ صرف اسٹیٹ ہی رسپانسبل ہے اس سارے کام کے لیے۔ وائی ناٹ؟ اسپیس جو اسٹیٹ ہے وہ رسپانسبل ہے، اس کا کام ہے اپنے شہریوں کو تحفظ دینے کا، لیکن تحفظ بچوں کا تو گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے کوئی مناسب کام نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے باقی جو
ایڈونچرز ہیں ان کو منیمائز کرنا چاہیے جب تک آپ کے بچے اس قابل نہ ہو جائیں، آپ کی ذمہ داریاں پوری نہ ہو جائیں، آپ بچوں کو مت چھوڑیں۔ تو ہم اس طرح کی بات کریں گے، جو چائلڈ نگلیکٹ جو ہے، جب بھی چائلڈ سیکشل ابیوز ہوتا ہے تو جو کرمنالوجیکل پرسپیکٹو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آفینڈر جتنا یا پرپیٹریٹر جتنا انوالو ہے، اتنا ہی قصوروار اس کے والدین یا جو بھی کیئر ٹیکر ہے اس گھر میں یا اس بچے کا جو ہے وہ بھی اتنے انوالو ہے۔ اور عام طور پہ جو چائلڈ ہے ہم اس کو ایک دفعہ پھر میں دہرا رہا ہوں کہ 18 سال کی عمر تک، اب یہ نہ کہیں کہ 18 سال کا بچہ جوان ہو جاتا ہے، 18 سال تک پوری دنیا میں یہ کنسنسس ہے کہ بچہ جو ہے وہ مینٹلی اتنا سٹیبل نہیں ہوتا کہ وہ ڈیسیجن اپنے بارے میں لے سکے، اور اس کو بار بار رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ اب اکراس دا ورلڈ یہ ایک ایج سیٹ ہو گئی ہے کہ جو 18 سال تک کا بچہ جو نوجوان ہے، جوینائل ہے، وہ اس کو ہم چائلڈ کنسیڈر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بڑا ضروری ہے کہ چائلڈ سیکشل ابیوز ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے مدارس میں ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، یہ جو ہماری ایسی لوکیلٹیز ہیں جہاں پہ غربت زیادہ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ امیروں میں بھی اتنا ہی ہے، یہ ریلیجس لوگوں میں بھی اتنا ہی عام ہے، اور یہ تقریباً اکراس دا گلوب جو ہے وہ ہر ایتھنسٹی میں، ہر سوشو اکنامک ماحول میں موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم چائلڈ سیکشل ابیوز کو ڈیفائن کر لیا ہے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ سرکمسٹانسز کیا ہیں جن میں یہ کرائم ہوتا ہے۔ اگر ہم ان سرکمسٹانسز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو ڈیفینیٹلی ہم اس کی پریونشن کا بھی کوئی میتھڈ ڈیولپ کر لیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں جو اگنائٹ کرتے ہیں اس ایشو کو، جو ولنریبل بناتے ہیں بچوں کو، جو آفینڈر کو ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ یہ اپنے مقاصد کو حاصل کر لے۔ تو عام طور پہ دیکھا یہ گیا کہ 81% آف چائلڈ سیکشل ابیوز اکرز ان ون پرپیٹریٹر ون چائلڈ سرکمسٹانسز، یعنی کہ جہاں پہ کوئی بچہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بڑا اکیلا ہے، تو 81% کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ 1 to 1 جب ان کو ماحول ملتا ہے تو یہ اپنے کسی مقاصد جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو بھی یہ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو عام طور پہ ہم پہلی بات تو یہ سرکمسٹانس سمجھ لیں کہ بچے کو کبھی ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم بچے کو اکیلا چھوڑیں گے تو 80%، 81% پروبیبلٹی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی ظلم زیادتی ہو سکتی ہے۔ اور عام طور پہ جو 84% آف چلڈرن انڈر ایج 12 to 17 جو ہے وہ فگر ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس قابل ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، 12 سال سے لے کے 17 ایئرس تک جو ہے وہ 84% بچے ہیں جن کے ساتھ یہ سیکشل ابیوز ہوتا ہے۔ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، یا ہم نے اس کو اتنی ایجوکیشن دے دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ لیکن جو فگرز بتا رہے ہیں یہ گلوبل فگرز میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ پاکستان، یو کے یا امریکہ کی فگرز کی نہیں بات کر رہا، یہ گلوبلی ایفیکٹ ہے کہ 84% وہ بچے ہیں جن کی ایج 12 سے 17 سال ہے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو 12 سے 17 سال کے بچے ہیں ان کی جو کیئر ہے وہ ہم نے عام چھوٹے بچوں کی نسبت بھی زیادہ کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں وہ پتہ چل جائے کہ وہ کون سا ٹائم ہے جس میں بچہ زیادہ ولنریبل ہو جاتا ہے، تو عموماً گھروں میں 3 سے شام 7 بجے کا جو ٹائم ہے، جس میں جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس جو ڈیٹا ہے گلوبلی اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، تو آپ یہ بڑے آسانی سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ 3 سے 7 بجے جو ہے موسٹ ولنریبل ٹائم ہے۔ اگر اس ٹائم پہ بچوں کو اکیلا نہ چھوڑا جائے یا ان کی حفاظت کر لی جائے تو آپ کو ان مسائل سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے۔ پھر ایک اور جو پیک ٹائم ہے جو پوری دنیا میں ہے، وہ بچوں کی جو ابیوز کا ہے وہ 3 سے 4 بجے کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ویسٹرن کنٹریز میں یا امریکہ میں جو اسکول ہے وہ تقریباً 3:30 4 بجے تک اسکول کا ٹائمنگ ہے، اور یا اسکول 3 بجے آف ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ٹائم ہے وہ بھی بڑا ولنریبل ہے۔ اسی ٹائم کو ہم اپنے اسکول ٹائم کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں عام طور پہ جو اسکول ہے وہ 1:15 بجے 1:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، تو اس کے جو آخری گھنٹہ ہے وہ بھی ایک ایسا ٹائم ہے جس میں بچے بہت زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم سرکمسٹانسز کو سمجھ جائیں جس میں یہ کرائم ہو رہا ہے اور ان سرکمسٹانسز کو دور کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 84% کرائم ہے
تو اگر سرکمسٹانسز کو کنٹرول کر لیا جائے تو 84% کرائم ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اسٹیٹ بھی اس میں کیئرلیس ہے اور پیرنٹس خاص طور پہ زیادہ کیئرلیسنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کرائم جو ہے گروئنگ پرابلم ہے اکراس دا ورلڈ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میں نے جان بوجھ کے صرف 3 ممالک کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. ایک ہم نے یو کے کا کیا ہے، اور کیونکہ ہم برٹش کامن لا کو ہی فالو کرتے ہیں تو میں نے وہ لیا ہے. اور دوسرا میں نے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اور اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کی ہے. یو کے، انڈیا اور پاکستان کے ڈیٹا کو کمپیئر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کرائم کتنا بچے کتنے ولنریبل ہیں اور کرائم جو ہے وہ کس حد تک یہ شدید ہوتا جا رہا ہے. اب میں ایک جو فگر آپ کے سامنے دے رہا ہوں، یہ 2022 کا جو سال ہے اس کا میرے پاس فگر ہے. انڈیا کا میرے پاس انفارچونیٹلی 22 کا نہیں ہے بلکہ 21 کا ہے، تو اتنا پرانا ڈیٹا نہیں ہے. تو یو کے، پاکستان اور انڈیا کا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم آپس میں اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. یو کے کی جو پاپولیشن ہے وہ 67.81 ملین ہے. پاکستان کی جو آبادی ہے 22 کے ڈیٹا کے مطابق جو مجھے ملی ہے وہ 235 ملین ہے یا 236 کے قریب ہے. اور انڈیا کی جو آبادی ہے، پاپولیشن جو ہے وہ 1.4 بلین ہے. تو اب یہ 3 آبادیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرائم جو ہے وہ کس لیول پہ ہے. یو کے میں جو ایک سال کا جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے اس میں 17,486 رپورٹڈ کرائم ہے. اس پہ میں بحث کروں گا کہ یہ فگرز کیسے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈارک فگر آف کرائم بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی ڈسکس کروں گا. اور یہ آپ کو کرمنالوجی میں بار بار جب آپ بات کر رہے ہوں گے تو ڈارک فگر کو یاد رکھ لیں. ڈارک فگر آف کرائم وہ ہوتا ہے جو ان رپورٹڈ کرائم چلا جاتا ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسی تک نہیں پہنچتا. ڈیفینیٹلی جب وہ رپورٹ نہیں ہوگا تو اس کے اوپر کوئی کارروائی بھی نہیں ہوگی، وہ کورٹ میں بھی نہیں جائے گا، وہ کسی ڈیٹا میں بھی نہیں آئے گا. تو ہر کرائم کا ایک ڈارک فگر ضرور ہے، لیکن یہ جو چائلڈ سیکشل ابیوز ہے اس میں پرٹیکولرلی ڈارک فگر آف کرائم جو ہے اس کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور تقریباً یہ جو میں نے آپ کو فگر دی ہے یو کے کی، اس میں 48 افینسز پر ڈے رپورٹ ہو رہے ہیں. اور جو سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال کی نسبت 2021 کی نسبت 10% انکریز دیکھا گیا ہے یو کے میں چائلڈ سیکشل ابیوز کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا، یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اب یو کے اور انڈیا، پاکستان کے مزاج کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لوگ کوئی بھی کسی قسم کا کرائم ہوتا ہو تو اس کو رپورٹ کرنے میں شرماتے نہیں ہیں. وہاں پہ کوئی سوشل ٹیبوز نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بچے کو جب یہ کرائم ہوتا ہے تو اسٹگمیٹائز ہو جاتا ہے. نہیں، وہ ایک نارمل لائف کے لیے اس کے پاس باقی بڑے مواقع ہیں. جبکہ انڈیا یا پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سوشل ایشوز ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو بچہ بھی یہ کرائم رپورٹ کرے گا وہ اسٹگمیٹائز ہو جائے گا. ساری لائف میں لوگ اس کو مختلف ناموں سے پکارتے رہیں گے. اس پورے خاندان کو لوگ جو ہیں وہ عجیب طریقوں سے اس کو پریشان کرتے رہیں گے، اور ان کی ایک معاشرے میں وقار یا عزت جو ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں یہ کرائم رپورٹ کرتے ہوئے. وہ بچوں کو منع کر دیتے ہیں باوجود اس کے کہ یہ کرائم ان کے ساتھ ہو چکا. تو اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا کہ وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے رک جاتے ہیں. اب پاکستان میں تقریباً جو ڈیٹا ہے یہ اخبارات سے اکٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں یا ہمارے پاس نیشنل کرائم ڈیٹا کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو ہمارے عوام کو، ریسرچر کو، جرنلسٹ کو یہ بتا سکے کہ بھائی کرائم کی ریشو کیا ہے، کیا کمپیریٹیو کرائم فگرز ہیں پچھلے سالوں کی نسبت، اور اس سال کس قسم کا کرائم ہے. ہم نے تو ہر چیز میں پردہ ڈالنا سیکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو اخباروں میں کس طریقے سے رپورٹ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے صرف وہاں پہ 67 ملین آبادی ہے، یہاں پہ 235 ملین ہے، 4 گنا زیادہ آبادی ہے. اور ٹوٹل جو رپورٹڈ کرائم ہے جو اخبار کی وجہ سے ہمارے سامنے ہے وہ 4,253 ہے. اور اس میں 55% بچیاں ہیں اور 45% جو ہے وہ بچوں کے کیسز ہیں. اور ہماری ایوریج پر ڈے جو ہے اتنی پابندی کے باوجود، جہاں پہ لوگ خود سے اس کرائم کو خاص طور پہ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے یا کچھ اور سوشل اکنامک ایشوز کی وجہ سے جو آگے ڈسکس کریں گے وہ رپورٹ نہیں کرتے. اور دوسرا، ہماری پولیس کا طریقہ کار ہی ہے کہ ہم نے تو کرائم کو ریکارڈ کرنا ہے، نہیں فرسٹریٹ کرنا ہے. اور جو کسی پروگرام میں ہم جا کے ڈسکس کریں گے
کہ یہ کیسے لوگوں کو فرسٹریٹ کرتے ہیں، اور وہ کون سا تھانہ کلچر ہے جہاں پہ جو بچے ہیں یا خواتین جا کے اپنا کوئی کرائم رپورٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ تو مشٹنڈے بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آدمی شریف آدمی تھانے کے سامنے سے گزرنا بھی نہیں چاہتا. تو ہماری جو اخباری رپورٹ کے مطابق ہماری جو انکریز ہے پچھلی سال کی نسبت وہ 33% ہے. تو اگر صرف جو اخباری ڈیٹا ہے، جو رپورٹڈ ڈیٹا جو اخباروں میں آیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمارا جو حشر نشر ہے وہ یو کے سے زیادہ ہے. ہمارا 33% انکریز ہے. انڈیا کی اب آبادی میں نے جیسے پہلے ڈسکس کیا کہ 1.4 بلین ہے، اور اس میں جو رپورٹڈ کرائم جو 21 میں ہوئے ہیں وہ 1,49,404 ہیں، اور یہ ان کے 409 پر ڈے کے حساب سے ہیں، اور تقریباً 17 رپورٹڈ کیس ہیں فار ایوری آور. تو ان کا پیٹرن بھی ایگزیکٹ وہی ہے، کیونکہ وہی جو کلونیل پولیس ہمارے حوالے کی گئی تھی، وہ کلونیل پولیس اسی مزاج کے مطابق کام کر رہی ہے. ہم اس سے پہلے میں ایک پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو رابرٹ پیل کا پولیسنگ کا ماڈل تھا وہ یو کے لیے کچھ اور تھا اور انڈیا پاکستان کے لیے کچھ اور تھا. یہ بالکل وہی تھا جو رائل آئرش کانسٹیبلری جو ہے، اور ایک دبانے والی پولیس فورس جو تھی وہی دبانے والا نظام ہے. ہم نے کرائم رپورٹنگ کو بالکل ایسے کر دیا کہ یہ جوئے شیر لانے کے برابر ہے. شاید جوئے شیر بھی آسان ہو اس ملک میں اس وقت، لیکن پولیس میں کیس رپورٹ کرنا اس سے بھی شاید مشکل کام ہے. تو اگر آپ ان دونوں ملکوں کے پیٹرن دیکھیں تو دونوں کا کلچر بھی ایک جیسا ہے، پولیس کا نظام بھی ایک جیسا ہے، تو ان دونوں کی رپورٹنگ بھی ٹورڈز چائلڈ سیکشل ابیوز جو ہے وہ سملر پیٹرن پہ ہے. اب ایک اور چیز جو اس کرائم کو بڑھنے میں مدد دے رہی ہے وہ ہے جو اس کی لینتھ آف انویسٹیگیشن ہے. اگر کوئی کرائم رپورٹ ہو جائے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے جو افینڈر ہے یا پرپیٹریٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا تو کچھ بگڑنا کوئی نہیں، تو وہ اس کام میں لگا ہوا ہے. اور جو وکٹم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری سنوائی کوئی نہیں ہونی تو وہ رپورٹنگ کرتے. اس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں لوگوں کو یہ بڑھاوا مل رہا ہے. جو سیکس افینڈرز ہیں وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہے کہ جو میڈین لینتھ ہے انویسٹیگیشن کی، وہ صرف اگر یو کے جیسا ملک جہاں پہ انصاف کا بول بالا ہے، جہاں پہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا ان چیزوں پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، جو ایک ماڈل کے طور پہ پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے پولیسنگ جو ہے، وہاں پہ بھی 248 ڈیز لگتے ہیں ایک کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں. اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ یو کے کی پولیس جیسی فورس بھی جو ہے وہ چائلڈ سیکشل ابیوز کو کرنے میں، انویسٹیگیٹ کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگا رہی ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب ایک چائلڈ سیکشل ابیوز کا آفینس ہوتا ہے تو اس میں ایویڈنس بھی وہ بچہ ہی ہوتا ہے، اور وہ جب خود ہی اس کا وکٹم ہوتا ہے، خود ہی اس کا وٹنس ہوتا ہے اور خود ہی ایویڈنس ہوتا ہے، تو اس کو اپنا جو بھی اس کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کو بیان کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. بڑا آدمی نہیں کر سکتا تو ایک چھوٹے بچے کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنا ایویڈنس جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھ سکے. تو اس کے لیے اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ پالیسی امپلیکیشنز کی بھی بات کریں گے کہ وہ کون سا قانون ہے جس میں ہم بچوں کو بچا سکتے ہیں ان لوگوں سے، اور بچوں کے لیے کیسے آسان کر سکتے ہیں کہ اس کرائم کو رپورٹ کرنا ان کے لیے آسان بنا دیا جائے، ان کو اپنے گھر والوں کی بھی ضرورت نہ پڑے. کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کرمنل جسٹس سسٹم میں، انویسٹیگیشن سسٹم میں ہمیں یہ لانا پڑے گا جس سے اس کرائم کو روکنا ہے. اور آپ اس کو باقی کرائمز کی طرح انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. اگر چوری کا کیس ہے تو وہی قانون آپ چائلڈ سیکشل ابیوز میں نہیں لگا سکتے، ایڈلٹری میں وہی قانون نہیں لگا سکتے، حتیٰ کہ فراڈ کے کیس میں بھی وہی طریقہ کار ہے جو چائلڈ سیکشل ابیوز کے لیے بھی انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے. تو اس کو ہم لازمی طور پہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، انصاف دلا سکتے ہیں بچوں کو. اور جو عام طور پہ جو کیسز ہیں جب کورٹ میں چلے جاتے ہیں، یو کے کی میں مثال دے رہا ہوں، تو یہ تقریباً 147 ڈیز لگتے ہیں جب چالان پولیس جمع کر لیتی ہے. اور چالان کا بھی ہم ڈسکس کریں گے یہ چالان کیا چیز ہے. عموماً پاکستان میں جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا پولیس ایف آئی آر درج کر لیتی ہے تو پولیس آفیسر کے پاس، انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس 14 دن ہوتے ہیں جس میں وہ سارے ایویڈنسز کو اکٹھا کر کے کورٹ میں پیش کرتی ہے، اور کورٹ جب ان ایویڈنس سے مطمئن ہوتی ہے تو ٹرائل کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پاکستان جو یو کے میں ہے، یہ 147 ڈیز جو ہے وہ چالان سے ڈیسیژن تک ہے، جبکہ پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے یہ ایک ایسا قصہ ہے
جو شروع ہو جائے تو پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے. ہمارے ججز بڑی بڑی بات کرتے ہیں اپنی سہولتوں کی. جیسے میں نے کہا کہ میں نے سولر لگوا لیا ہے تو اب جو یونٹ کے پیسے ہیں مجھے وہ میری پینشن میں ڈالنا شروع کر دو. شرم کا مقام ہے. لیکن ان چیزوں پہ کبھی ڈسکس نہیں کیا کہ کسی بچی یا بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے ٹرائل کا جو ٹائم ہم فکس کر دیں کہ کتنے عرصے میں اس بچے کو انصاف دینا ہے, اس معاشرے کو انصاف دینا ہے. یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ججز ہیں, ہم پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلے کرنے والے ہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے قانون کیا چیز ہے. ہم جیسے جج ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے سامنے وکیل کھڑے ہوتے ہیں اور ہم ویسے ہی ہم فیصلے دے رہے ہوتے ہیں, اور وہی فیصلے جو ہیں وہ پوری قوم پہ مسلط ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو ایک اور جو بڑی حیران کن جو ہے پوری دنیا میں, ایک بچہ 16 سال کی عمر سے پہنچنے تک تقریباً 10 میں سے ہر بچے کے ساتھ یہ سیکشل ابیوز کا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ہر 10واں بچہ جو ہے 16 سال کی عمر سے پہلے تک وہ اس جرم کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں, ہم کیوں نہیں اس چیز کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اب جو سب سے امپورٹنٹ بات جو بتانے جا رہا ہوں, جو پوری دنیا میں اور پاکستان میں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو, 30% آف جو بچے ہیں وہ فیملی ممبر سے ابیوز ہوتے ہیں. 30% آف دیز کیسز جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے سے ظلم سے شر سے بچا سکتے. اور یہ میں جو پھر ڈیٹا میں بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر یو کے اور امریکن بیسڈ ڈیٹا ہے. وہاں پہ تو جوائنٹ فیملی سسٹم آج سے 100 سال پہلے ختم ہو گیا تھا, اور جبکہ پاکستان میں تو ابھی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم موجود ہے. تمام بہن بھائی بڑی فیملی ایک جگہ پہ رہ رہی ہوتی ہیں. تو جب وہاں پہ جیسے ملک میں جہاں پہ لوگ اکیلے رہتے ہیں وہاں پہ اگر 30% ہے فیملی ممبرس کے سے بچوں کا ابیوز, تو یہاں پہ کیا حالات ہوں گے. یہاں تو میں سمجھتا ہوں 70-90% تک ہوں. یہ میں الزام نہیں لگا رہا, ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے, ہمیں تحقیق کی ضرورت ہے, ہمیں ڈیٹا کلیکشن کی ضرورت ہے. اور 60% بچے, جو میں پھر یہ اب گلوبل ایشو کر رہا ہوں, پاکستان کا یہ ڈیٹا نہیں ہے, میں بار بار بتا رہا ہوں کہ 60% بچے وہ ہیں جو کسی نہ کسی جاننے والے سے, ایکوینٹس سے, یا جس سے ٹرسٹ ہوتا ہے بچوں کا, اس سے ابیوز ہوتے ہیں. اس ٹرسٹ میں گھروں میں آنے جانے والے بھی ہو سکتے ہیں, ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں, اسپورٹس کوچز بھی ہو سکتے ہیں, وہ لوگ جن کے ساتھ فیملیز عام طور پہ انٹریکٹ کرتی ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو 30% وہ ہیں جو فیملی ممبر سے ابیوز ہوتے ہیں, اور 60% وہ ہیں جو جن سے بچہ اعتماد رکھتا ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا, اس کے ہاتھوں وہ شکار ہوتا ہے سیکشل ابیوز کا. اب آپ دیکھ لیں کہ 90% جو کیسز ہیں, ہم اگر تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کر لیں, ہم اپنے گھروں کو محفوظ بنا لیں, ہم اپنے لوگوں سے ملنے ملانے میں تھوڑی احتیاط شامل کر لیں, تو یہ جو چائلڈ سیکشل ابیوز کا جو جرم ہے یہ 90% تک ایلیمنیٹ ہو سکتا ہے. اب 10% رہ گیا پیچھے, تو 10% میں وہ لوگ ہیں جو عام طور پہ اسپورٹس کوچز ہیں, یا گھر کے باہر جو بچہ کوئی مارکیٹ میں جاتا ہے, یا کوئی ایسا جو دیکھتا ہے کہ بچہ جو ہے اکیلا ہے یا گھر میں ڈپریس ہے, اس کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے, انٹرنیٹ کی مدد سے کوئی کسی کو وہ اس کا شکار کر لیتا ہے. تو وہ لوگ ہیں جن کو اپرچونٹی ملتی ہے, 10% میں ایسی اپرچونٹی ہے جو گھر سے باہر ہے, تو وہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر کے باہر بھی ہم مناسب طریقے اختیار کر لیں تو یہ کرائم تو فوری طور پہ ایلیمنیٹ ہو سکتا ہے. 90% تو ہم صرف ایک گھر میں پالیسی بنانے سے, اویئرنیس لانے سے بھی اس کرائم کو ہم روک سکتے ہیں. میں آپ سے عموماً کیونکہ میرے جو سیشنز ہیں آپ کو یوٹیوب پہ ملتے ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا بھی ابھی تک میں کہہ چکا ہوں, آپ سے بات کر چکا ہوں اس سلسلے میں, اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی ضرور دوں گا انشاءاللہ. اور اگر آپ چاہیں گے کہ ہم جو پارٹ 4 آف کرمنالوجی کا جو CSS کا پیپر ہے, اس میں اور بھی موضوعات آپ چاہتے ہیں, میرے ذہن میں کافی موضوعات ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں سر اس معاملات میں ہمیں رہنمائی چاہیے تو میں ان پہ بھی بات ضرور کروں گا. اور چوتھا حصہ شروع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو کرمنالوجی پڑھتے پڑھتے باقی جو سبجیکٹس ہیں ان میں بھی رہنمائی ملے, اور آپ تھوڑے سے اپنے آپ کو دلیر محسوس کریں اور ایک کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کر لیں. اور میں عام طور پہ اسٹوڈنٹس کو جب میں پاکستان میں بھی تھا تو ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ ایک اپنا فولڈر بنا لیں
اور جتنے بھی آپ نے سبجیکٹس رکھے ہوئے ہیں ان کے 100 جو ایسے الفاظ ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں ان کو اپنے پاس لکھ لیں اور ان کو بار بار وزٹ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، ان کو ان کی ایکسپلینیشن اپنے ذہن میں لاتے رہیں. ڈکشنریز کی آج کل تو بڑا آسان ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں، ہر چیز آپ کو فوری طور پہ مل جاتی ہے. تو وہ اگر آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس 1000 2000 ایسے نئے الفاظ ہیں جو آپ نے پہلے نہیں سیکھے ہوئے، وہ آپ سیکھ لیں تو آپ کو امتحان میں بھی بڑی اس کی مدد ملے گی. اور اس کے علاوہ جو بچے ہیں، جو 50% بچے جو چائلڈ سیکشل ابیوز کا شکار ہوتے ہیں ان کی عمر 6 سال سے کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے 6 سال سے کم ہیں تو ان کو بھی احتیاط بڑی ضروری ہے. اور یہ تو بڑا آسان ہے کہ جو بھی گھر میں اس بچے کی والدہ ہے یا والد ہے، ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ ضرور بچوں کے ساتھ رہے. تو اگر پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ اگر یہ ذمہ داری بھی پیرنٹس لے لیں کہ 6 سال کی عمر تک ہم نے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑنا، تو 50% کرائم جو ہے ویسے ہی ایلیمنیٹ ہو جائے گا. ہم ریڈکشن کی بات نہیں کر رہے. عموماً میں آپ سے پھر بھی ڈسکس کروں گا کہ جب کوئی کرائم پریونشن اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے تو ایلیمنیشن آف کرائم نہیں ہوتا، ڈسپوزیشن آف کرائم ہوتا ہے. آپ ایک جگہ پہ اسٹریٹجی رکھتے ہیں تو جو کرمنل ایکٹیویٹی میں لوگ ہیں وہ باز نہیں آنے والے. وہ جب دیکھیں گے کہ ٹارگٹ ہارڈننگ ہوگی ہمارے ایریا میں تو وہ کسی اور ایریا میں چلے جائیں گے، وہاں پہ اپنی کارروائیاں شروع کر دیں گے. لیکن یہ جو کام ہے اس میں جب بچہ آپ ماں باپ کے پاس ہے تو 50% جو ہے ایلیمنیٹ ہو جائے گا. اس میں ڈسپوزیشن والی بات کوئی نہیں ہے. اور جوینائلز آر دا offenders in 43% آف assaults on children under age 6. اب 43% وہ لوگ ہیں جو ابھی 18 سال کی عمر تک نہیں ہیں اور وہ 6 سال سے عمر کے زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب 43% وہ offenders ہیں جن کی ایج 6 سال سے اوپر ہے اور 18 سال سے کم ہے. اگر ان کو بھی مناسب طریقے سے مانیٹر کیا جائے تو یہ کرائم جو ہے پھر روکا جا سکتا ہے. تو یہ میرا جو خیال بھی یہ ہے، جب میں بچوں کو یہ پڑھانا چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھانا چاہتا ہوں، تو اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایکسٹینٹ آف کرائم بھی سمجھنا ہے، سرکمسٹانسز آف کرائم بھی سمجھنا ہے. اور اگر آپ ایکسٹینٹ آف کرائم اور سرکمسٹانسز آف کرائم کو دونوں طریقوں کو انالائز کر لیں، کریٹیکلی انالائز کر لیں، تو کرائم پریونشن اسٹریٹجی آپ کو وہیں پہ مل رہی ہوتی ہے. آپ کو کسی قانون بنانے کی ضرورت کوئی نہیں. ابھی تک جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت کوئی نہیں ہے، احتیاط کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کام کے کو روکنے کے لیے ہم نے لا بنانا ہے، ہم نے سزا بنانی ہے، ہم نے کوئی نہ کوئی ایسا ٹوٹکا ڈھونڈ لینا ہے. جیسے یہ ٹوٹکا کوئی نہیں ہے. آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور جب آپ یہ چیز سیکھ لیں تو یہ اپنے دوستوں میں، اپنی فیملیز میں ڈسکس کریں تاکہ ان کو بھی ایجوکیٹ کر سکیں. اب جب میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جب یہ جو کرائم ایسا ہے جو گھروں میں ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے، 30% رشتہ دار ہیں، 60% جاننے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ہش اپ کر دیتے ہیں، بچوں کو نہیں بتاتے. عام طور پہ اگر کوئی چاچا انوالو ہے، کوئی ماموں انوالو ہے، کوئی نانا نانی دادا دادی انوالو ہے، تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ جب اپنی ماں سے بات کرتا ہے تو ماں کا سب سے پہلا رول جو ہوتا ہے کہ وہ اس سے ہماری بدنامی ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی بدنامی ہوگی. اور بعض اوقات یہ اکنامکلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں لوگ اپنے ان رشتہ داروں سے اور وہ اس چیز کا ایڈوانٹیج لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ مائیں سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات کی تو یہ جو گھر کا خرچہ چلا رہا ہے یا جو گھر کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ سپورٹ بھی ختم ہو جائے گی اور ہم اور ولنریبل ہو جائیں گے باقی لوگوں کے سامنے. تو وہ عام طور پہ اس کو ہش اپ کر دیتے ہیں. اور یہ عام طور پہ پوری دنیا میں ایک عام خیال یہ ہے کہ 86% آف جو چائلڈ سیکشل ابیوز کا جو کرائم ہے یہ رپورٹ نہیں ہوتا. تو اس کی جو ڈارک فگر ہے وہ 86% ہے اکراس دا ورلڈ. اور پاکستان جیسے ملک میں شاید 99.9% ہے. یہاں پہ تو آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی حاجی صاحب ہیں، جتنے بھی معززین ہیں، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں یہ بچے جو ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. اور عام طور پہ وہ نگلیکٹ اس طرح ہو رہے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ اپنی پرکس کو انجوائے کر رہے ہیں. اب ہم نے دیکھ لیا کہ جس طرح آبجیکٹو میں نے کہا تھا کہ ہم نے اس کا ایکسٹینٹ آف کرائم دیکھنا ہے، سرکمسٹانس دیکھنے ہیں، اوفینڈرز کون ہیں. تو یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ عام طور پہ اوفینڈرز کون ہیں. یہ عام طور پہ فیملی میں یا معاشرے میں بڑے رسپیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا اور ان کا ڈر، ایک دبدبہ، ایک خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ، اور جو میں نے ایک اور ریزن بتائی ہے کہ شاید یہ اکنامکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ان کے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اکنامکلی
یا جو ان سے پڑھنے والے ہوتے ہیں یا جو ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں وہ ان کے ابیوز کا شکار ہوتے ہیں. تو عام طور پہ یہ سوسائٹی میں جو معززین ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور ان سے احتیاط کی ضرورت ہے. اب ٹائپس آف سیکشل ابیوز کی ہم بات کر لیتے ہیں. ہم نے بات کر لی تھی پہلے بھی فزیکلی اور اکنامکلی اور سائیکولوجیکلی اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے اس پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے, آپ نے کوشچن کو اٹیمپٹ کرنا اگر جو آ جائے تو اس میں جو ٹائپس آف جو سیکشل ابیوز ہیں ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. اس میں ایکسپوزنگ ون سیلف ٹو مائنر ہے, ٹچنگ, مساجنگ, ربنگ, پیٹنگ, اس قسم کی چیزیں ہیں. اور انٹرکورس بھی ایک وجہ ہے, آبسین فون کالز ہے اور ٹیکسٹ میسیجز اور ڈیجیٹل انٹریکشنز بھی آج کل جو ضروری جو ظاہر ہے کہ آپ کے انٹریکشن زیادہ تر 90% تک جو ہے وہ تھرو انٹرنیٹ ہو گیا ہے. اور پروڈیوسنگ, اوننگ اور شیئرنگ پورنوگرافک امیجز کی بات ہے. سیکس ٹریفکنگ بھی ہے, یہ بھی عام ہے, جو عام طور پہ اس کام میں لگ جاتے ہیں, بچوں کو ڈرا دھمکا کے پھر وہ باقی لوگوں کو بھی اس کام کے لیے ان کو پیش کرتے ہیں. جو سندھ میں ابھی ایک وڈیر کے گھر میں جو بچی کا ہوا ہے تو بچی وہاں پہ کام بھی کر رہی ہے, سیکشل ابیوز کا بھی شکار ہوئی ہے. اور جو آپ دیکھ لیں کہ کتنا اسٹرانگ آدمی ہے کہ ڈاکٹرز بھی اس کی سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی رپورٹس بار بار نیگیٹو آ رہی ہیں. پھر سندھ گورنمنٹ نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ اس کی رپورٹس کو پنجاب سے فورینسک کروایا تو پتہ چلا کہ وہی مجرم ہے. اور خالی وہ مجرم نہیں ہے, کئی اور لوگ بھی اس کا کام میں شامل تھے جو اس بچی کے ساتھ ریپ کرتے رہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں, اور بھی اس کے علاوہ کافی ہیں. میں سلائڈ شیئر کر دوں گا, آپ اس میں دیکھ لیں گے کہ اور امپورٹنٹ فیکٹس اباؤٹ چائلڈ سیکشل ابیوز. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دیر آر مینی ہنڈرنسز ٹو سلوشن, اور صرف 14% کرائم رپورٹ ہوتا ہے. میں نے کہا کہ 86% جو ہے اس میں ڈارک فگر آف کرائم ہے. تو جب 14% صرف رپورٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا, اس کو کسی بندے کو سزا دینے تک کافی مشکلات ہیں. اس کے علاوہ جو 14% ہے ان کا کیا رول ہے وہ بھی ہمیں انالائز کرنا ضروری ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ کریٹیکل تھنکنگ بڑی ضروری ہے. کرمنالوجی میں کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں جو کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور باقی سبجیکٹس میں بھی بڑا اچھا سکور کر لیتے ہیں. تو یہ کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے کہ جب اب یہ دیکھ لیا 80% 86% ڈارک فگر آف کرائم ہے, 14% جو ہے رپورٹ ہو رہا ہے, 14% کو بھی ہم انالائز کر لیتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے. 40% ٹیل اے کلوز فرینڈ. اب یہ ہے کہ وہ ماں کو نہیں بتائے گا, باپ کو نہیں بتائے گا. وہ بچہ جو ہے وہ ڈرا سہما ہوا بچہ اگر بتائے گا تو اس میں بھی 40% وہ لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں, اور دوست بھی جو ہیں وہ عام طور پہ کو مدد نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اسی کی ایج کے برابر کا ہوگا, وہ بھی ڈر سہم جائے گا کہ یہ شکر ہے میرے ساتھ نہیں ہوا, اس کے ساتھ ہوگا, تسلی دے لے گا. 70% آف offenders have 1 to 9 victims. اب پھر اگر ہم ایک چائلڈ سیکشل ابیوزر کو روک لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 بچوں کو ہم نے محفوظ کر لیا. تو جب ہم رپورٹ ہی نہیں کرتے, آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, تو یہ تو ایک سلسلہ جو ایک ڈومینو ایفیکٹ ہے وہ جا رہا ہے. اور 20% have 10 to 40 victims. اب پھر ایسی بات ہے کہ اگر ہم 20% کو اپریہینڈ کر لیں تو پھر بھی معاشرہ صاف ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو 14% ہے اگر ہم اس پہ بھی اچھی سی اسٹریٹجی بنا لیں, ہم کوئی کرائم پریونشن ڈیزائن ڈیولپ کر لیں, اور وہ کیا ہے, صرف آپ نے بچوں کو اویئرنیس دینی ہے, پیرنٹس کو, فیملیز کو اویئرنیس دینی ہے, اسکولوں میں بچوں کو بتانا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اس قسم کی جو حرکت جو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں اگر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں, اپنے ٹیچرز کو بتائیں, اپنے دوستوں کو بتائیں, تو یہ 14% سے بھی ہم 100% کو سیو کر سکتے ہیں. 82% آف آل وکٹمز آر انڈر 18 آر فیمیل. اور جو 82% ان 14% میں وہ لوگ ہیں جو بچیاں ہیں. تو بچیوں کی حفاظت کریں, خدا کے لیے ان کو اویئرنیس دیں. یہ ماؤں کا رول ہے اور باپ کا بھی اتنی رول ہے خیر, لیکن اگر ماں جو ہے سمجھدار ہو جائے, اپنے بچوں کے ساتھ بات کرے, اپنے بیٹے بیٹی جو بھی ہے ان سے بات کرے. بیٹیاں ویسے بھی ظاہر ہے کہ وہ کمزور دل ہوتی ہیں, آپ ان کی حفاظت کریں اور خدا کے لیے اس کرائم سے ان کو محفوظ فرمائیں. In UK only 55% cases are investigated of all reported cases. پھر ایک اور پرابلم جو ہے
کہ اب یوکے کی میں اس لیے بار بار مثال دے رہا ہوں کہ وہاں کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ایگزامپلری ہے بھائی. وہاں کے لوگوں میں اویئرنیس ہے, لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے. یہاں پہ دونوں ہمیں رائٹس کا پتہ ہے, اور جو ہماری اپریسو پولیس ہے وہ ہمیں اسٹاپ بھی کر دیتی ہے. پھر ہمارا جو سوشو اکنامک جو سیٹ اپ ہے وہ بھی ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتا. ہم فرقہ بندی میں لگے ہوئے ہیں, ہم اونچ نیچ کے زمانے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم تو کسی معاملے پہ انصاف کی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب یو کے میں بھی جو 14%, پھر میں 14% پہ رک جاتا ہوں کہ 14% آف کیسز جو ریکارڈ ہوں اس میں بھی 55% جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں. باقی انویسٹیگیشن لیول سے پہلے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور جو 55% میں نے آپ کو بتایا اس کا بھی میڈین لینتھ میں نے بتایا کہ وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ 248 ڈیز میں جا کے مکمل ہوتی ہے, اور پھر اندر 150 ڈیز لگتے ہیں اس کو فیصلہ کرنے میں. تو اس کا مطلب آدھے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہونے کے باوجود بھی انویسٹیگیٹ نہیں ہوتے. اور جو 6 سال سے کم عمر کے بچے ہیں اس میں اگر وہ رپورٹ ہو بھی جائے, جو 14% رپورٹ ہے اس میں اگر کوئی بچہ 6 سال سے کم عمر ہے تو صرف 19% لوگ ایسے ہیں جو اریسٹ ہوتے ہیں. اب میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جو چائلڈ سیکشل ابیوز ہے اس میں ایویڈنس بھی بچہ ہی ہے, اس میں وکٹم بھی بچہ ہی ہے, اور جو اس میں کوئی گواہی ہے تو وہ بچہ ہی ہے. تو جب ایک یہ کرائم ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح ایک 6 سال کا بچہ جو ہے وہ اس ایویڈنس کو محفوظ کر سکتا ہے, اپنی اس سچویشن کو لا انفورسمنٹ کے سامنے بیان کر سکتا ہے. وہ جو ٹائم پیریڈ ہے, جو شروع کے جو ٹائم ہے جس وقت یہ ابیوز واقع ہوتا ہے, جو موجود رہتا ہے ایویڈنس جو ہے, اس کو کیسے کریکٹ کیا جا سکتا ہے, وہ کون سی میتھڈالوجی ہے, وہ کون سا ایسا فورم ہے جس نے آ کے ابھی تک بچوں کو بتایا. میں تو یورپ کی بات کروں, پاکستان میں کی بات ہی نہ کرے کہ اگر یہ واقعہ ہو جائے تو کس طرح ایویڈنس کو سنبھالنا ہے اور بچے کی گواہی کو کیسے معتبر بنانا ہے. تو یہ وہ تمام ایشوز ہیں جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. In 2010, the conviction rate in Pakistan was 8.66% of all crimes. اب یہ ایک اور المیہ جو اس ملک کا ہے. میں آپ کو یو کے کی مثال دے رہا ہوں کہ جو 6 سال سے کم عمر کے بچے ہیں 19% لوگ اریسٹ ہوتے ہیں. اب پاکستان میں تو پہلی بات یہ 6 سال کے بچے کی سنتا کون ہے, اور اگر کوئی ایسا میجر واقعہ ہو جائے کہ جس میں بچے کی جان جانے والی ہوتی ہے اور اس کو والدین ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں, اور پھر عام طور پہ اس صورت میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ پولیس کو رپورٹ کر دیتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسا کام ہو بھی جائے, یہاں پہ تو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. یہاں پہ تو ٹوٹل کرائم کی میں بات کر رہا ہوں, چائلڈ سیکشل ابیوز کی نہیں بات کر رہا. میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ عدالتوں میں پھنس گئے ہیں, تو وہ جو ایک انڈین ایکٹر نے کہا تھا کہ تاریخ پہ تاریخ, تو یہاں پہ تو تاریخ پہ تاریخ چل رہی ہے. جو پاکستان بننے سے پہلے کے کیسز ہیں وہ ابھی تک اللہ کی مہربانی سے ان سے ڈیسائیڈ نہیں ہو سکے. یہ تو اپنے بجلی کے بل معاف کروانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک. ان کو تو یہ چاہیے ہماری پینشن زیادہ کیسے ہوتی ہے, ہمیں گاڑیاں کیسی چاہیے. انہوں نے تو اپنے رجسٹرار رکھے ہوئے جو ان کے گھروں کے جا کے مرمتیں بھی کرواتے ہیں, ان کی گاڑیاں ریپیئر بھی کرواتے ہیں. یہ تو جو ججز ہیں ہمارے تو اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اور پولیس کا مجھے لگتا ہے جیسے ان کی اپنی اولاد ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوگا. اور وہ کسی اور جگہ سے انہوں نے شاید مون لینڈنگ کی ہوئی ہے اور وہ وہاں پہ چلے جائیں گے. اور پاکستان کے جو میں 2010 کا اس کے بعد کا تو مجھے ڈیٹا نہیں مل سکا, 2010 میں 8.6% کیسز ایسے ہیں جن کا فیصلہ ہو سکا. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ اور جسٹس ڈینائڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی اگر فورم پہ آپ چلے جائیں, اپنا کرائم ریکارڈ بھی کر لیں, تو آپ کو یہ وجہ ہے کہ آپ نے انصاف نہیں ملنا. تو لوگ کہتے ہیں بجائے اس چکی میں پسنے سے بہتر ہے کہ گھر میں خاموشی سے بیٹھ جائیں, اپنی بدنامی بھی لے لیں, اپنا پیسہ بھی ضائع کریں, اپنی ایفرٹ بھی ضائع کریں. تو ملنا کیا ہے کہ ہمیں انصاف ملنا ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں. تو لوگ چپ کر جاتے ہیں. میں اس سیشن کو یہاں پہ ختم کروں گا. آپ اپنے کمنٹس میں ضرور مجھے اپنے سوالات بھیجیں. جو آج آپ نے سیکھا ہے اس کو ضرور آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ یہ آپ کے لیے مددگار ہے یا نہیں ہے. آپ مزید ایکسپلینیشن چاہتے ہیں تو مزید ایکسپلینیشن ہم کریں گے. اس سارے کے سارے ٹاپک کو ہمیں ایٹ لیسٹ 3-4 سیشنز میں لے کے جانا پڑے گا. ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جوینائل جسٹس سسٹم کی سمجھ آتی جائے گی انشاءاللہ.
آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ انویسٹیگیشن کس طرح ہوتی ہے، اور جو کورٹ پروسیجرز ہیں ان کا بھی حوالہ ملتا جائے گا، ان کو بھی ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔